अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अहलिक वलअन आदाअहुम अजमईन। एक शुबहा जो आजकल पाकिस्तान में काफ़ी हद तक मिंबरों से भी बयान किया जाता है और सवाल भी मोमिनीन और जवान काफ़ी करते हैं, और दर हकीकत अल्फाज का धोखा दिया जाता है। शुबह ये है कि विलायत फ़कीह और विलायत अली दो जुदा जुदा चीज़ें हैं। हम विलायत फ़कीह को नहीं मानते बल्कि विलायत अली अलैहिस्सलाम को मानते हैं। ये बज़ाहिर जो है कि हुकूमत दीनी को आकर अमीर-उल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में ले आते हैं कि विलायत फ़कीह जो है, आप विलायत फ़कीह के कायल हैं, हम तो विलायत अली अलैहिस्सलाम के कायल हैं। मेरे ख़्याल में वजह ये बनी है कि यहाँ हमारे मुआशरे में विलायत फ़कीह को जिस तरह बयान करना चाहिए, तबयीन करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, उस तरीके से बताया नहीं गया। तो लोगों ने ज़ाहिरी हुकूमतों को देखकर, बादशाहतों को देखकर, और वो जो कुछ बादशाह करते हैं और जो कुछ वज़ीर आज़म या सदर करते हैं किसी जमहूरी मुल्क में, समझते हैं कि विलायत फ़कीह भी इसी तरह है। यानी मुज्तहिद बादशाह होता है, वो बादशाहत इनके पास है, ये बादशाहत इन लोगों के पास है, और ये अपनी बादशाहत का कहते हैं और वो अपनी बादशाहत का कहते हैं। लेकिन दर हकीकत मसला इस तरीके से नहीं है। जब हम विलायत फ़कीह कहते हैं तो विलायत फ़कीह का मतलब क्या होता है? विलायत फ़कीह का मतलब जो है वो ये नहीं है कि फ़कीह मुतलक़ुल इनान है। यानी क्या? यानी कानून विलायत वली फ़कीह के मातहत हो। वली फ़कीह यानी वो शख्स, वो मुज्तहिद कि जो हुकूमत कर रहा है। विलायत फ़कीह यानी गलत तर्जमा हम करें तो यानी मुज्तहिदों की हुकूमत, उलमा की हुकूमत। जबकि विलायत फ़कीह से मुराद ये नहीं है कि मुज्तहिद इस तरीके से हो कि कानून मुज्तहिद के मातहत हो और मुज्तहिद माफ़ौक़ कानून हो। जैसे बादशाह होता है कि बादशाह किसी कानून का पाबंद नहीं होता, बल्कि कानून उसकी वजह से हरकत करता है। जहाँ कानून उसके फ़ायदे में नहीं हो, वो आसानी से कानून को क्या कर देता है? पामाल कर देता है, कानून को ख़त्म कर देता है, कानून को तब्दील कर देता है। आजकल ख़बरें चली हुई हैं कि फ़लाँ मसलन मलका एलिज़ाबेथ ने जो है, अलबत्ता बाज़ों के नज़दीक जो है वो कहते हैं कि ये शहज़ादी है, झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। उलमा की तौहीन करते हैं, रहबर मुअज़्ज़म की तौहीन करते हैं और मलका एलिज़ाबेथ को शहज़ादी साबित करते हैं। इधर से नारा हुर्मत सादात का लगाते हैं। ये तज़ाद हैं जो ज़िंदगी में पाए जाते हैं। इस मलका ने क्या किया? इसने बाज़ क़वानीन को तब्दील किया अपने हक़ में। आजकल ख़बरों में ये है कि इन्होंने ऐसे क़वानीन असम्बली से पास करवाए जो ख़ुद इनके अपने हक़ में हैं। आया फ़कीह ऐसे है? नहीं, बिल्कुल इस तरीके से नहीं है। जब हम विलायत फ़कीह कहते हैं तो सबसे ज़्यादा कानून का पाबंद जो है वो शख्स वली फ़कीह है, और दर हकीकत विलायत फ़कीह जो है या विलायत फ़कीह वो फ़कीह की हुकूमत नहीं है, वो फ़िक़्ह की हुकूमत है, दीन की हुकूमत है, शरीयत की हुकूमत है।
اور خود ولی فقیہ بھی اس حکومت کے ماتحت ہے، دین کے ماتحت ہے۔ یعنی اگر ولی فقیہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ حکم شریعت ہے تو سب سے پہلے خود اس کا پابند ہے، اور اگر ولی فقیہ دین کے احکام کی خلاف ورزی کرے، یہ ارکان موجود ہے، یہاں پہ قانون اساسی میں موجود ہے، اگر ولی فقیہ آ کر دین کی مخالفت کرے تو اس صورت میں اسے کسی عزل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود اس کی ختم ولایت، وہ خود بخود منعزل ہے فقہی اصطلاح میں، یعنی اسے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ہٹ جائے گا۔ ہمارے یہاں مجتہد میں عدالت کا بھی یہی معنی ہے، اگر مجتہد گناہ کبیرہ انجام دے، فعل حرام انجام دے، تو اس صورت میں وہ عادل نہیں ہے، جب وہ عادل نہیں ہے تو اس کی تقلید بھی درست نہیں ہے۔ لہٰذا وہ کہ لوگ کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو دشمن کے فائدے میں ہے، استعمار کے فائدے میں ہے، اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اور مسلم دین کے حکام کی مخالفت کرتے ہیں، وہ سوچنا چاہیے کہ آیا یہ مجتہد ہیں یہ لوگ، یا حد اقل عادل ہیں یہ لوگ؟ قطعاً ایسے نہیں ہیں۔ ولایت فقیہ میں جب آپ کہتے ہیں کہ ولی کے فقیہ کی حکومت یا ولایت فقیہ، تو اس کا مطلب فقہ کی حکومت ہے، دین کی حکومت ہے، اور یہ ولی فقیہ یہ بھی اس حکومت کے ماتحت ہے، اس کو بھی اس قانون پر عمل کرنا ہے، سب سے زیادہ اس قانون پر عمل کرنا ہے۔ تو پھر ہم ولی مجتہد کی حکومت کیوں کہتے ہیں؟ خوب بات بہت واضح ہے دیکھنے والوں کے لیے اور سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے، کہ ہمارے امام غیبت میں ہیں، ہمارے پاس امام کے بعد امام کا نائب جو امام کے نزدیک ترین فرد ہے وہ ولی فقیہ ہے، وہ مجتہد جامع الشرائط ہے، کہ جس کی متعدد شرائط ہیں جو توضیح وغیرہ میں اور دیگر موارد پر بیان کی جاتی ہیں، جس میں وہ شرائط پائی جائیں۔ ان شرائط کے ساتھ اس شخص کو کیا ہے حکومت دی جاتی ہے کہ یہ آئے دین کے احکام کو نافذ کرے۔ اب اگر امام خود موجود ہو تو خود امام حکومت کریں گے۔ پس اسے ولایت فقیہ کیوں کہتے ہیں؟ ولایت فقیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ بظاہر یہ حکومت جو ہے وہ فقیہ کے پاس ہے، ورنہ در حقیقت یہ حکومت امام ہے۔ پس ولایت علی اور ولایت فقیہ ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہیں، ایک دوسرے کے اینٹی نہیں ہیں، بلکہ ولایت علی ہی ولایت فقیہ ہے جب علی کا بیٹا پردہ غیبت میں ہو، جب فرزند علی جو امام معصوم ہیں اگر پردہ غیبت میں ہوں تو اس صورت میں امام کی نیابت میں جو شخص وہاں پہ حکومت کرے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ فقیہ۔ اس اعتبار سے ہمیں اسے ولایت فقیہ کہتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں، مصر میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، ائمہ جب خود حضور کا زمانہ تھا تو ہر جگہ تو ائمہ موجود نہیں ہوتے تھے، امام ایک جگہ پہ ہوتے تھے۔ مثلا امیر المومنین کوفہ میں تھے، مصر میں کون حکمران تھا؟ اپنا نمائندہ بھیجا، تو مصر میں در حقیقت کس کی ولایت تھی؟ مالک اشتر کی۔ تو ولایت مالک اشتر، اگر مصر میں خود مولا علی چلے جاتے تو پھر کون ولی تھا؟ مولا علی اعظم۔ آج اگر ظہور ہو جائے تو کون ولی ہے؟ امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف۔ پس یہ حکومت در حقیقت امام زمانہ کی ہے، حکومت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کے پیچھے وہی مذہب شیعہ کا نظریہ ہے کہ حکومت خداوند متعال کا حق ہے، دین فقط اخروی سعادت کے لیے نہیں ہے، دین دنیاوی سعادت کے لیے بھی ہے۔ وہ دین جو انسان کو دنیا میں سعادت مند نہیں کرے، یہ دین آخرت کی کوئی گارنٹی نہیں رکھتا۔ لہذا سب سے پہلے انبیاء آ کر معاشرے کو صحیح کرتے تھے، صحیح معاشرے میں صحیح افراد پیدا ہوں گے، اور یہ صحیح افراد جو ہے سعادت کی راہ پر چلیں گے، اور پھر اس کا انجام سعید ہے، اور انجام خوشبختی اور نیکبختی اور سعادت ہے۔ پس سعادت کا انجام سعادت کی راہ پر چلنے سے ہوگا، اور سعادت کی راہ دنیا سے شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے دین میں فقط آخرت 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 اس طرح نہیں ہے،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، پہلے دنیا پھر آخرت۔ لہذا وہ جو نظام بتایا گیا یہاں دنیا کے لیے ہے، دنیا میں خداوند متعال کی حکومت، آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں خدا کا نمائندہ۔ اور یہ مذہب تشیع فقط وہ واحد مذہب ہے جس کا مقدس نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں نبی بھی خدا کا خداوند متعال انتخاب کریں گے، اور امام بھی خدا ہی انتخاب کرے گا، لوگوں کا بنایا ہوا فرد امام نہیں ہوگا۔ امام وہی ہوگا جس کو رسول اللہ انتخاب کریں، اور امام کا نائب کون ہوگا؟ وہی جس کو امام انتخاب کریں۔ لہٰذا وہ لوگ جو آ کر ولایت فقی اور ولی فقی پر اعتراض کر رہے ہیں، دبے لفظوں میں امام زمانہ پر اعتراض کر رہے ہیں جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، کیونکہ ان کو اختیار، فقہا کو اختیار جو ہے وہ معصومین علیہ السلام نے دیا ہے۔ لہٰذا یہ مطلب جو ہے اتنا آسان نہیں ہے اور سادہ نہیں ہے جس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، اور ممبروں پہ ہر ان پڑھ جو ہے اس بات کو آ کر، اور دین سے ناآشنا اس بات کو آ کر چھیڑ دیتا ہے۔ در حقیقت ولایت فقیہ کی حکومت وہی ولایت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، کیونکہ امیر المومنین نہیں ہے، کیونکہ فرزند معصوم امیر المومنین نہیں ہے، لہذا فرزند غیر معصوم جو ہے وہ آگے آگے جو مجتہد جامع شرائط ہے۔ پس ولایت فقیہ ولایت علی کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ہم طالب علموں کی اصطلاح کے مطابق ولایت فقیہ ولایت علی اسم کے عرض میں نہیں ہے، طول میں ہے، یعنی ولایت فقیہ ولایت علی اسم کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ ولایت علی علیہ السلام کا اثر ولایت فقیہ ہے۔ آج اگر دیکھنا ہو کہ کون ولایت علی علیہ السلام پر گامزن ہے، کون ولایت علی علیہ السلام پر جو ولایت علی علیہ السلام کی راہ ہے اس راہ پر چل رہا ہے، اس راہ کا پیروکار ہے، تو اس کا آسان ذریعہ یہ کیا ہے کہ دیکھیں کہ ولایت فقیہ کا کون حامی ہے، ولایت فقیہ کی راہ پہ کون چل رہا ہے، کیونکہ فقیہ کے ذریعے سے علی تک پہنچیں گے۔ لہٰذا یہ باتیں جو ہیں اس باتوں کو سمجھنا چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے کے جوانوں کے لیے یہ مطلب حل ہونا چاہیے۔ ولایت فقیہ ولایت علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ ولایت فقیہ ولایت فقہ ہے، ولایت دین ہے، ولایت شریعت ہے، اور اس فقیہ پر بھی وہ دین، وہ شریعت اور فقہ نافذ ہے۔ حکومت ولایت فقیہ کی نہیں ہے، حکومت ولایت فقہ کی ہے، حاکم فقہ ہے، فقہ تشیع، فقہ دین، اسلام، یہ حاکم ہے۔ اس حکومت کو پھر خود فقہ کیسے قانون جس طریقے سے حاکم اصلی خداوند متعال ہے، لیکن فقہ کے قوانین کو لاگو کرنے والا کیونکہ فقیہ ہے، لہٰذا اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ ولایت کیا ہے؟ ولایت فقیہ ہے۔ ورنہ اگر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا آج ظہور ہو جائے تو کون ہوگا یہاں پر؟ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ بس یہ ولایت دین ہے، لہٰذا امام خمینی کوئی نئی بات نہیں لے کر آئے، یہ وہی بات ہے جو تشیع میں شروع سے موجود ہے، جس کی خاطر تشیع پوری تاریخ میں مظلوم رہا ہے، یہ وہی بات ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عوام اس بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ عوام جو کہ دینی سیاست کا ستون ہیں، ان میں یہ شعور ہونا چاہیے کہ یہ جس کا حق ہے اس کو دیں، جامع الشرائط فقیہ کا حق ہے، یہ فقیہ کو دیں یہ حق۔ لہٰذا ولایت فقیہ کی حکومت جو ہے وہ فقہ کی حکومت ہے، وہ دین کی حکومت ہے۔ خوب جو دین کی حکومت کا انکار کرے، خوب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو کہے کہ ہماری زندگی میں فقہ اور شریعت شیعہ حاکم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جمہوریت حاکم ہو، بادشاہت حاکم ہو، فلاں ڈکٹیٹرشپ حاکم ہو، یہ دیندار ہے؟ لہٰذا جو ولایت فقیہ کا منکر ہے یہ کون ہے؟ ابھی آپ خود اس نتیجے پہ پہنچو، خود بتائیں کون ہے۔ یعنی دین کی حکومت کا انکار کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ دنیا میں مجھے دین نہیں چاہیے، علی گھر بیٹھے حکومت ہمیں دے۔ کیا فرق ہے شیعہ اور سنی میں؟
شیعہ اور سنی کا 250 سال کا فرق نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد تو ہمیں دین نافذ کرنے کے لیے ایک فرد معصوم چاہیے، لیکن امام زمانہ کے بعد دین نافذ کرنے کے لیے نہیں چاہیے. ہمیں وہاں پر بھی چاہیے، البتہ اس فرق کے ساتھ کہ یہاں معصوم نہیں ہے. جیسے امیر موسیٰ والسلام نبی نہیں ہے، ایک سٹیپ اور ایک درجہ نیچے آ گئے کہ پہلے یہ ولایت جو تھی وہ ولی جو تھا نبی تھے، رسول تھے اور امام تھے. جب نبوت ختم ہو گئی تو یہ منصب جو ہے، اس منصب کا کون حقدار پایا؟ جس میں نبوت اور رسالت نہیں تھی، جو امام تھے یعنی امیر موسیٰ والسلام. اب جب امامت کی آخری فرد اور امامت کے آخری فرد پردہ غیبت میں چلے گئے جو کہ معصوم تھے، ابھی باقی معصوم تو نہیں ہیں لیکن جو نائب امام ہیں دوسرے افراد سے بہتر ہیں. اور خود میں نے یہ فرمایا ہے، یہ کوئی کسی کی بنائی ہوئی یہ لگی لپٹی بات نہیں ہے. بہت زیادہ روایات ہیں اس کے متعلق، بہت زیادہ احادیث ہیں اس کے متعلق کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو اس مسئلے میں ہمارے فقہ کو جاننے والے، ہمارے حلال و حرام کو جاننے والے، ان کی طرف رجوع کریں. لہذا ولایت فقی ولایت فقہ ہے، ولایت دین ہے، اور ولایت فقی وہی ولایت علی علیہ السلام ہے. ولایت مالک اشتر ولایت علی علیہ السلام ہے. ولایت مسلم ابن عقیل ولایت امام حسین علیہ السلام ہے. ولایت مفضل ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. اس میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں ہم ولایت فقیہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ امام غیبت میں ہیں، اس وجہ سے. ورنہ آج امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہو جائے تو اس وقت یہ کس کے سپرد ہو جائے گی؟ حکومت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے. لہٰذا جو افراد یہ کہتے ہیں کہ ولایت فقیہ ولایت علی کے مقابلے میں ہے، یا تو ولایت فقیہ کو نہیں سمجھے، اور یا پھر کوئی اور بیماری ہے، کوئی غرض مرض ہے جس کی وجہ سے وہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہیں، بلکہ فقیہ کو ولایت نہیں ملے گی اگر علی السلام کے پاس ولایت نہ ہو تو. ولایت علی کا اثر ولایت علی علیہ السلام کی وجہ سے فقیہ آج ولی ہے. اگر امیر موسیٰ والسلام کی حکومت نہ ہوتی، اگر حکومت حق کے امام زمانہ نہ ہوتا، آج فقیہ کو کبھی بھی یہ حق نہ ملتا. دین میں کبھی بھی فقیہ کے لیے یہ حق نہ ہوتا. دین میں فقیہ کے لیے یہ حق ہونا اس سے پہلے امام کے لیے یہ حق ثابت ہے. اور اگر امام موجود ہوں تو امام خود عملی طور پر خود بالفعل آ کر اس حکومت کے سرپرست ہوں گے. جب امام پردہ غیبت میں ہیں تو پھر امام کے نزدیک ترین فرد یہاں پر ہوں گے. لہٰذا اس وجہ سے ولایت فقیہ کہتے ہیں. امید ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے مطلب کافی ہوگا، اور جنہوں نے ضد لگانی ہے وہ تو بہرحال رہیں گے اپنی بات پر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.